Assalamu alaikum class. Today we are starting with our lecture number 16, which is continuation to the session we had earlier, which was on sampling design, and some of the things जो हमने discuss की थी previously. वो last session में वो हम बात कर रहे थे कि probability and non-probability based techniques जो use की जाती हैं to use certain design methods और सैम्पलिंग डिज़ाइन मेथड्स, और उसमें हमने बेसिकली गेन डिस्कशन सारा उसका जो क्रक्स था वो यही था कि आइडियली आपको जो भी सैम्पलिंग आप करें उसमें अगर प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग को यूज़ किया जाए तो बेहतर है, और उसमें उसी सूरत में हो सकता है कि जब आपके पास एक फ्रेम अवेलेबल हो, या फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि फ्रेम एक डेवलप कर लें ताकि आप एक जो उसमें अपनी बायसेस है, जो आपकी सर्टन अपनी प्रेफरेंसेस हैं, उनको वो इन्फ्लुएंस ना करें उसके ऊपर सिलेक्शन ऑफ दी सैम्पल, क्योंकि अल्टीमेटली हमने सैम्पल को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द पॉपुलेशन, और हम किसी तरह से भी नहीं चाहते कि हमारी उसमें कोई बायसेस आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसने जो है ओवरऑल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना होता है, और अगर पॉपुलेशन को सही तरह से सैम्पल नहीं ड्रॉ करते हैं तो उसको सही तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा, और उसकी जो एनालिसिस है, जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे फॉल्टी होंगे और उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते. हमने जो बात की स्पेसिफिकली हमने बात की थी, हमने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर एरिया एंड डबल सैम्पलिंग के ऊपर हमने बात की. जो कॉमन टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, इनके जो अंडरलाइंग जो टेक्निक्स हैं, इन सब के अंदर अगेन जो क्योंकि ऑल द कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, इनके बैकग्राउंड में अगेन रैंडम सैम्पलिंग को ज़रूर किया जाता है, इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, क्योंकि चाहे ये कुछ टेक्निक्स जो हैं सर्टन सिचुएशन में ज़्यादा आइडियल हों, लेकिन इनको एट दी एंड किसी न किसी लेवल पे आपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का जो टेक्निक हमने देखी थी, जो हैट से निकालना नामों का, वो अप्लाई ज़रूर करते हैं किसी भी लेवल पे. तो ये हम बात की हमने लास्ट टाइम, और फिर हमने बात की कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग में हमारे पास जजमेंट, कोटा, स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है, ये सर्टन एग्जांपल्स हैं ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जबकि उस सूरत में होता है जब हमारे पास फ्रेम अवेलेबल नहीं होता और हम चाहते हैं कि जल्दी से किसी से एक सर्टन ओपिनियंस ले लिए जाएं, और हमने कोई इसकी जो इम्प्लिकेशन है उसमें हमारा उसको एहतियात से इस्तेमाल करते हैं. उसमें हम ये नहीं कह सकते विद कॉन्फिडेंस कि सारी पॉपुलेशन ऐसी होगी, तो पॉपुलेशन के ऊपर कम्प्लीटली अप्लाई शायद इसका करना मुमकिन ना हो, लेकिन नेवरदलेस कभी कभार इस तरह की जो सैम्पलिंग करनी पड़ जाती है और की भी जाती है इन सर्टन सिचुएशंस. ये आज के हमारा डिस्कशन है वो फोकस कर रहा है ऑन दी नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग में हम कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग के ऊपर हम थोड़ा मज़ीद बात करेंगे, और फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारे लिए प्रिसिजन एंड कॉन्फिडेंस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सैम्पल साइज़. हमने बात की थी कि इस वक्त तक हमने जितनी भी डिस्कशन की, हमने एज्यूम कर लिया था कि सैम्पल साइज़ जो है वो हम ले लेते हैं, एक डिफ़ाइन कर देते हैं, और उस सैम्पल साइज़ का सैम्पल हम अपने एक्चुअल पॉपुलेशन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है. लेकिन ये सैम्पल साइज़ कैसे आता है और उसकी क्या बेसिस होते हैं, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी. फिर हम बात थोड़ी सी करेंगे एट दी एंड के मैनेजर्स जो हैं या रिसर्च मैनेजर्स हैं, उनको ये इशू के ऊपर क्यों इम्पोर्टेंस है, वो क्यों सैम्पलिंग के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि और उस पर उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. तो ये हम बात करेंगे एट दी एंड मैनेजरल इम्प्लीकेशन सैम्पलिंग के हवाले से. ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग में हम जब कहते हैं कि कोटा सैम्पलिंग की जा रही है, तो दिस इज अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच द बिजनेस रिसर्चर इंश्योर्स द सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द सैम्पल टू एन एक्सटेंट दैट ही और शी डिज़ायर्स, ठीक है. अब जैसे कि हमारे पास वर्ड है इम्पोर्टेंट, जब हम बात करते हैं कोटा की बात करते हैं, तो अगर हमारी ख्वाहिश है कि क्योंकि अभी इस स्टेज पे हमने यही कहा कि क्योंकि हमारे पास फ्रेम अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि जब हम सर्वे करें तो हमारे पास शॉपर्स जिनको हम आए हुए हैं एक सर्टन मार्केट के अंदर,
ان میں سے ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم 50% میل اور 50% فیمیل کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، ایکول ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. تو یہ اگر آپ کی جو ہے ڈیزائر ہے اور یہ آپ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ آپ کو ایک ریپرزنٹیشن مل جائے جو بھی اس میں ڈفرینٹ طبقے ہو سکتے ہیں یا کلاسیفیکیشنز ہو سکتی ہیں، تو آپ کوٹا سیمپلنگ کی جو ہے ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. آلدو اس میں اگین رینڈمنیس تو نہیں ہے، لیکن اگین آپ کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے 100 لینے ہیں، 100 انٹرویوز لینے ہیں، تو اس میں 50 آپ خواتین سے لے لیتے ہیں، 50 آپ مردوں سے لے لیتے ہیں. یا آپ کہتے ہیں کہ میں نے 100 مشینز کو دیکھنا ہے، تو اگین اس میں بھی دیکھیں کہ کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ سرٹن مشینز جو ہیں وہ آٹومیٹک ہیں، سرٹن مینول ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مشینیں تو مطلب ایک ہی ان کا آبجیکٹو ہے مشینز کا، لیکن ایک مینولی آپریٹڈ ہے، ایک آٹومیٹڈ ہے، تو آپ اگین کلاسیفیکیشن کر کے، اور تاکہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بیسس پہ اگر کوئی انالیسس کرنا چاہتے ہیں، کوئی کمپیریزن ڈرا کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈفرینس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اس میں اگین نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کو یوز کرتے ہوئے آپ مختلف سیمپلز ڈرا کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں ہم کوٹا سیمپلنگ کو یوز کرتے ہیں. ایگزامپل ایسا ہے کہ اگر ایک بزنس ریسرچر وانٹس ٹو ڈیٹرمائن تھرو دا ڈیمانڈ آف پروڈکٹ ایکس، ٹھیک ہے، ان اے ڈسٹرکٹ وچ از ویری ڈیورس ان ٹرمز آف ایتھنک کمپوزیشن. اب اس میں آپ کے پاس ایتھنک کمپوزیشن سے مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس مختلف ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ میں نے 100 لوگوں سے تو میں نے ان پٹ لینی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری یہ جتنے 100 ہیں یہ سب ایک ایکولی ریپرزنٹیشن ان کی آئے، مسلمان، نان مسلمان، یا مسلم، کرسچنز، ہندوز، جو بھی ہمارے ایتھنک بیک گراؤنڈ والے ہیں، ان سب کی ریپرزنٹیشن اگر میں چاہوں کہ وہ آ جائے، تو اس صورت میں پھر ہم چاہتے ہیں کہ ایک کوٹا سیمپلنگ کو ہم فالو کرتے ہیں. اور اس میں بیسکلی ہم اپنے طور پہ کوٹا ڈٹرمائن کر دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، یعنی اس میں کتنے میل ہیں، کتنے فیمیل ہیں، یا کتنے مسلمان ہیں، کتنے نان مسلمز ہیں، یا کتنے مسلمان ہیں، کتنے ہندو ہیں، کتنے کرسچنز ہیں. یہ ہم جو ہے ہم ڈسائڈ کر لیتے ہیں کہ اتنے لوگ ہر ایک کی کم از کم ریپرزنٹیشن آئے گی، کوٹا آئے گا، تو پھر ہم جو ہے اپنی سروے کو کمپلیٹ کریں گے ہم، تاکہ ہماری سروے جو ہے وہ ایک براڈر جو کیٹیگری، براڈر جو آپ کا پاپولیشن ہے اس کو ریپرزینٹ کر سکے. تو یہ ہم اس کو نان پروبیبلٹی میں کوٹا سیمپلنگ ٹیکنیک کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل ایک اور دیکھ لیجیے. اگین یہ ایک ایگزامپلس بنی ہوئی ہے کہ پاپولیشن اگر آپ کے پاس ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ 50 میل ہیں اور 50 فیمیل ہیں، 70 اس میں سے وائٹ ہیں، 70 بلیک ہیں. یہ ان کی ایتھنیسٹی پہ بھی ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے، یہ آؤٹ آف دی پاپولیشن بنائی ہوئی ہے، اور ان میں سے کچھ میل اور فیمیل کے پارس میں ہے. لیکن آپ نے اگر کوٹا سیمپلنگ کا آپ کا جو کرائیٹیریا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں 50 جو % میل کے لینا چاہتا ہوں، 50% فیمیل لینا چاہتا ہوں، تو جو ریپرزنٹیشن جو ہے ہم دیکھیں کہ اس نے اس کی ریپرزنٹیشن جو لی وہ میل فیمیل کے کانٹیکٹ سے اس نے 50%، یہ 2 اس نے فیمیل ڈرا کی اور 2 اس نے میل کو ڈرا کیا. اب اس میں کہیں کہ جس نے ایتھنیسٹی کے اوپر ڈرا نہیں کیا، تو اگین کیونکہ یہ ریپرزنٹیشن تھی وہ جینڈر ڈسٹریبیوشن کی ہوئی تھی، ڈسٹریبیوشن آن جینڈر وائز کی گئی تھی رادر دین ریس ڈسٹریبیوشن کی. تو کیوں اب یہ آپ کی اسٹڈی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ فوکس کس پہ کر رہی ہے. جینڈر بیس کے اوپر کوئی ڈفرینسز کو اسٹڈی کرنا چاہتی ہے، وہ کوئی ایتھنیسٹی کے اوپر کرنا چاہتی ہے، انکم بریکٹ کے اوپر کرنا چاہتی ہے، ٹائپ آف مشین کے اوپر، آٹومیٹڈ مینول مشین کے اوپر کرنا چاہتی ہے، مارننگ ورسز ایوننگ جو ہے کسٹمرز کے درمیان میں کرنا چاہتی ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے آبجیکٹو کیا ہے، اور اس کے بیسس کے اوپر پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو پاپولیشن ہے اس میں سے آپ کہتے ہیں کہ جی آئی وانٹ 50% اس کی لیٹس سے ریپرزنٹیشن آ جائے. تو یہ ہمارا جو ہے ایک کوٹا سیمپلنگ کی ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور ٹیکنیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں سنو بال سیمپلنگ ٹیکنیک. یہ بھی اگین ایک نان پروبیبلٹی سیمپلنگ ہے،
اور اس میں بیسکلی کیا کیا جاتا ہے کہ انڈیویجولس جو ہیں ان کو جو آپ کے جو سیمپل ہوتا ہے وہ بیسکلی پہلے چند سیمپل کے بعد آپ ان سے جو سیمپل آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں ان کے بعد جو آگے جتنے سیمپلس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں جن کو آپ نے انیشلی آئیڈینٹیفائی کیا. جیسے شروع میں آپ نے 7 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا انٹرویو کے لیے کہ جی یہ لوگ میرے لیے اس پرٹیکولر ایریا کے اوپر ان پٹ دے سکتے ہیں, تو ان سے پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ لوگوں کے جو جاننے والے ہیں جو اس ایریا پہ ایکسپرٹیز جن کی ہے آپ ان کو ریفر کر دیں, ان کو بتا دیں کہ وہ کون کون ہے. تو ہر ایک سے آپ 2 3 4 5 لوگوں کے اور نام لے لیتے ہیں جو جو انیشل 5 لوگوں ہیں ان سے جو ہے ان آپ نے ریفرنس لیا ہوتا ہے. تو بیسکلی جیسے ایک سنو بال ہوتی ہے اور وہ اوپر سے جب اس کو رول کرتے ہیں پہاڑی سے تو نیچے وہ اپنے ایکیومولیٹ کرتی جاتی ہے اور سنو کو, اسی طرح یہ آپ کا جو ہے پہلا یا دوسرا یا تیسرا جو 5 آپ کے جو لوگ ہیں انیشلی آئیڈینٹیفائی, آپ ان سے کہتے ہیں کہ اپنے ہمیں بتاؤ. جب وہ اپنے 2 یا 3 ریفرنس بتاتے ہیں آپ ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ آپ جو نیکسٹ جو اسٹیج کے لوگ ہیں ان سے کہتے ہیں آپ اپنے 2-3 ریفرنسز بتائیں جن سے اس ایشو کے اوپر بات ہو سکتی ہے, جو آپ کے خیال میں ہو کہ اس ایریا پہ سبجیکٹ ایکسپرٹس ہوں جو اس ایشو پہ آپ کا خیال ہے کہ اچھا کامنٹ دے سکتے ہیں. تو یہ اگین یہ ایک سرٹن ٹیکنیک ہے جس کو یوز کیا جا سکتا ہے. ایگزامپل ایسی ہے کہ آپ کے پاس کہہ سکتے ہیں کہ 500 انڈیویجولس جو ہیں تھرو اے سیمپل آف 500 انڈیویجولس 20 اینٹی کار انتھوزیسٹ اور آئیڈینٹیفائڈ. اب 20 کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, 500 لیٹس سے انڈیویجولس ہیں لیکن آپ کے پاس فریم اویلیبل نہیں ہے تو آپ نے ان میں لے لیا. تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ جی جو اینٹی کار کو جمع کرتے ہیں آپ کو جنرلی ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ یوں کریں کہ آپ جو ہیں ہمیں جو ہے بتائیں کہ آپ کے علاوہ اور کون لوگ ہیں جو اینٹی کارس کو کلیکٹ کرتے ہیں. کوئی 2 نام دے دیں, کوئی 3 نام دے دیں, اور وہ جب دیتے ہیں تو ہم ان 3 ناموں کو اپروچ کرتے ہیں, ان سے بھی آپ انٹرویو کرتے ہیں اور ان سے پھر مزید پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے جو 2-3 لوگ اور ہیں ان کا نام بتا دیں, اور اس طرح یہ سنو بال کا افیکٹ جو ہے آپ کو نظر آتا ہے. اس میں کچھ ایسے ہے کہ کیونکہ اٹس رسپونڈنٹ ڈریون ہے, رسپونڈنٹ کو کوئی نہ کوئی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, وہ کیوں آگے ریفرنس دے, کیا وجہ ہے, تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے. سم ٹائمز لوگ دے دیتے ہیں لیکن سم ٹائمز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو فائنینشیل انسینٹیو بھی دے سکتے ہیں, آفر کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ 5 لوگوں کو اور ریفر کریں گے تو آپ کو سرٹن کوئی فائنینشیل بینیفٹ دیں گے یا کوئی آپ کو کسی چیز کی ممبرشپ دیں گے. تو اس سے یہ ہے کہ آپ اور لوگوں تک چلے جاتے ہیں اور آپ کے پاس ایک لارجر جو ہے جو ایک پاپولیشن ہے اس کے اوپر ایکسیس ہو جاتا ہے آپ کا, بیکاز آپ نے بیسکلی چند شروع کے لوگوں کو ایکسیس کیا ہوتا ہے آن یور اون, باقی جتنے بھی ہیں وہ آپ نے تھرو ریفرنس کیے جا رہا ہوتا ہے اور ان کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جی آپ مزید لوگوں کو بتائیں تھرو سرٹن انسینٹیوز اور سرٹن وے اپنی کنونس کر کے آپ ان سے کہتے ہیں کہ دیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ کی بیسکلی مزید سیمپلس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے آؤٹ آف دی اوور آل پاپولیشن. کچھ ایشوز ہیں جو سیمپل ڈیزائن کے حوالے سلیکشن کے حوالے سے ہم نے جنرل بات تو کر چکے. جنرلی ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو اگر آپ کو دیکھیں یہاں پہ کہ ہم نے یہ بات کی کہ سیمپلنگ ڈیزائن میں ہمارا نان پرابیبلٹی میں آتی ہے, کچھ ٹیکنیکس جو نان پرابیبلٹی میں کنوینئنس ججمنٹ کوٹ اور سنو بال سیمپلنگ ہے, یا پھر پرابیبلٹی میں سمپل رینڈم ہے, سسٹمیٹک ہے, اسٹریٹیفائڈ ہے, کلسٹر ہے, ادر سیمپلنگ ٹیکنیکس آ جاتی ہیں. یہ مختلف ٹیکنیکس ہیں آپ کے پاس, تو لیکن ان کی سلیکشن کے لیے سرٹن کرائٹیریاز ہم نے کہا کہ وہ ہوتے ہیں. تو ہماری جو بھی ہم سلیکٹ کر رہے ہیں ان میں سے سرٹن ایشوز ہیں جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں ہماری سلیکٹ کرنے میں ان سرٹن ٹیکنیکس کو. اگین جو فور موسٹ ٹاپ موسٹ ہے وہ اگین لسٹ کی اویلیبلٹی ہے. بہت سارے ہمارے جیسے کنٹریز کے اندر لوگوں نے فریمز اویلیبل نہیں ہوتے. ہم نے ایک ایگزامپل بات کر رہے تھے چند کلاسز پہلے کہ ہم جو ایگزیکٹوز ہیں بزنس ایگزیکٹوز ہیں ان سے ہم سیلز کے حوالے سے پوچھیں گے کہ سیلز کا جو ہے پروموشنز کا افیکٹ سیلز پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اب جو لسٹ ہے بزنس ایگزیکٹوز کی
ہمارے پاس کوئی ایسا کوئی فریم اویلیبل نہیں ہے ان دا کانٹیکس آف پاکستان جہاں پہ جتنے بھی بزنس جو ہے جو سی اوز ہیں ایک کسی بھی کمپنیز کے، ان کے ہمارے پاس ریڈی فریم اویلیبل نہیں ہے. ہاں سم ٹائمز اویلیبل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ انجینئرنگ کاؤنسل سے آپ کے پاس انجینئرس کی ایک سرٹن لسٹ آ جاتی ہے، یا ہم نے کہا تھا کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے آپ کو پاس یا سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے آپ کو سرٹن کمپنیز کے نام مل جاتے ہیں، اور ان میں سے شاید سی اوز کے نام ہو، تو کبھی کبھار تو مل جاتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم ایسی چیزیں کم ملتی ہیں. تو جب ایسی سچویشن ہو تو پھر ہمارے جو ہے ہینڈز آر ٹائڈ، اور اس میں وی کین ناٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ انلیس کہ آپ کے پاس فنڈز اور ٹائم اویلیبل ہو، تو پھر آپ جو ہے نیکسٹ کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایفرٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں کبھی کبھار بیکاز آف دا شارٹیج آف ٹائم اینڈ منی ہمیں اپنی ایکوریسی کو فورگو کرنا پڑتا ہے، جانے دینا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے. تو ہم جنرلی کہتے ہیں چلیں ایک جنرل آئیڈیا ہی ہو جائے. ہم بہت زیادہ کانفیڈنس یا ایکوریسی سے اپنے اس رزلٹ کو نہیں کہہ سکتے کہ یوں ہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک آئیڈیا ہمیں ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے ایک سیمپل ڈرا کیا ہے ایک پاپولیشن کا، جس کے ہمارے پاس شاید فریم اویلیبل نہ ہو، نہ ہی ہمارے پاس فریم بنانے کا کوئی ٹائم اویلیبل ہے یا ریسورسز اویلیبل ہیں، تو کچھ بھی ایشو ہو سکتا ہے. تو یہ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ آپ کون سی ٹیکنیک یوز کریں. اسی طرح ہم نے بات کر رہے تھے کہ اگین آپ کی سرٹن ٹیکنیکس اس لیے یوز ہوتی ہیں کیونکہ وہ جغرافکلی یا اس کا ڈیٹا کچھ ایسا ہوتا ہے جو جغرافکلی ڈسپرسڈ ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو کنوینئنس یہی ہوتی ہے کہ آپ جیسے ہم نے کہا کہ ہم اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ کر لیتے ہیں، یا پھر ہم اور طرح کی ٹیکنیکس کو یوز کر لیتے ہیں، جیسے کلسٹر ٹیکنیک یوز کر لیتے ہیں. اس میں ہمیں کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں کیونکہ ڈیٹا ایک جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوتا، مختلف جگہ پہ رسپونڈنٹس اویلیبل نہیں ہوتے، مختلف جگہ پہ ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں کبھی کبھار کنوینئنس ان دا سینس یہ بھی ہوتا ہے، موسٹ ایزیئر ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کا ڈیزائن کریں جو جغرافکلی اسپریڈ آپ کا پاس انفارمیشن ہوتی ہے. اسی طرح سرٹن انالیسز جو ہیں ان کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ سرٹن ٹیکنیکس کو یوز کیا جائے. اگین یہ امپورٹنٹ ہے کہ دے شوڈ ناٹ آپ کے جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہیں دے شوڈ ناٹ بی پرفارمڈ آن سیمپلز وچ ہیو بین کریٹڈ تھرو دیٹ از ناٹ پروبیبلٹی ٹیکنیکس. تو جو نان پروبیبلٹی ٹیکنیکس ہیں ان کے تھرو جو اسٹیٹسٹکس انالیسز ہیں وہ اتنے، میں نے پہلے بھی کہا کہ اس پہ لوگ اتنے ریلائبل نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی ان پہ کانفیڈنس اتنا ہوتا ہے، نہ ہی ان کی کریڈیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ نے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنا ہے تو پھر تو آپ ضرور کوشش کریں کہ کوئی فریم کے اگینسٹ آپ ڈیولپ کریں، پرابیبلٹی بیسڈ ٹیکنیک یوز کریں، سیمپل وہاں سے چوز کریں اور پھر کریں، یا پھر آپ کو ایک سیمپل ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے کہیں کہ کسی طرح سے آپ بائسز کو اس میں ریموو کرنا ہے آپ نے. لیکن تو ادروائز اگر آپ کے پاس ایسی سچویشن نہیں ہے تو پھر آپ کوالٹیٹیو سارٹ آف انالیسس کر سکتے ہیں، اور جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان لوگوں نے یہ کہا اور سرٹن لوگوں نے یہ بات کہی، لیکن یو کین ناٹ سے کہ جی دی اوور آل پاپولیشن جو ہے وہ 90% اس سے ایگری کرتی ہے یا 70% اس سے ایگری کرتی ہے، یا اس کا مین یہ ہے، یا اس کا ان کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن آن دیٹ پرٹیکولر جو ہے وہ یہ ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے، بیکاز اگین آپ کے اس میں بائسز ہے، اور ان کے لیے اس کی سرٹن جو اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہو وہ کسی حد تک جس کو ہم کہتے ہیں کہ نارملائزڈ ہو، نارملائزڈ ڈسٹریبیوشن ہو. اور نارملائزڈ ڈسٹریبیوشن اسی صورت میں ہے جب آپ کے پاس اگین سیمپل ہو، اور سیمپل جو ہے ڈرا ہوا ہو اوور فریم، اور اس کے بعد آپ کے پاس ایکول ریپرزنٹیشن آ جاتی ہے. جب آپ کے پاس ایکول ریپرزنٹیشن آئے گی تبھی آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے. ادروائز اگر آپ نے جب نان پروبیبلٹی بیسڈ ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں تو اس میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ سرٹن لوگوں کے انفلوئنسز یا سرٹن لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز یا سرٹن ویوز کا جو ہے وہ زیادہ انفلوئنس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کے وہ جو ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ نارملی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا ہے، اس میں آپ کے پاس ایکسٹریم جو ویلیوز ہیں ان
کی جو ہے ریپرزنٹیشن زیادہ ہو جاتی ہے. جنرلی دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ اوور لارج پاپولیشن کوئی بھی سروے کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ سینٹر میں ہوتا ہے آف اے نارمل ڈسٹریبیوشن کا. ان کا ایک سرٹن کامن مین کے اراؤنڈ ویلیوز کے قریب ہوتا ہے. ایکسٹریم ویلیوز ہوتی ہیں, لوگوں کے ایکسٹریم اوپینینز ہوتے ہیں, ایکسٹریم سیلریز ہو سکتی ہیں لوگوں کی, بہت ہائی بھی اور بہت لو بھی, لیکن جنرلی ایک مین زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مین کے اراؤنڈ ہیں. اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کی سیمپل جو ہے وہ پراپرلی ٹیکنیک سے کلیکٹ ہوا ہو, اور جب آپ نان پرابیبلٹی بیس ٹیکنیک سے کرتے ہیں تو جو سیمپل ہے وہ آپ کا وہ نارمل اس میں بائسز آ جاتی ہیں, اور عام طور پہ وہ ڈیٹا جو ہے نارملی ڈسٹریبیوٹڈ نظیر نہیں آتا. تو یہ ہے کہ اسٹیٹسٹیکل انالیسس جو ہیں بہت سارے بیس کرتے ہیں اس اسمپشن پہ کہ آپ کا ڈیٹا نارملی ڈسٹریبیوٹڈ ہے, اور نارملی ڈسٹریبیوٹڈ جنرلی اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ پراپرلی سیمپلڈ ہو اور وہ ایک اوور آل ساری سیمپل سے ڈرا کر رہا ہو, اس میں بائسز نہ ہو. اسی طرح ہم نے بات کی کہ ایکوریسی جو ہے وہ اگر آپ کے پاس ایکوریسی ہائی چاہیے, آپ کہیں کہ نہیں 40% یہ کہہ رہے ہیں اور 60% یہ کہہ رہے ہیں, اور آپ اس کو بڑے پریسیجن سے آپ بتانا چاہ رہے ہوں, تو پھر اگین آپ کو جو ہے پروبیبلٹی بیس سیمپلنگ کی طرف جانا پڑے گا. اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ کو لیس ایکوریسی چاہیے, ٹھیک ہے 40 to 70% کے درمیان میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, دین یو کین گو ود وٹ وی کال ایز نان پروبیبلٹی بیس ٹیکنیک, اور اس میں ہمارے پاس ایکسپلوریٹری اسٹڈیز ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ اس چیز کو زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ میں نے کہا کہ تھوڑی سی بات ہم لوگوں نے پہلے کی تھی کہ پریسیجن کیا ہوتی ہے, کانفیڈنس کیا ہوتا ہے, اس میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اور ہمارا جو ہے یہ جو کانسیپٹ ہے یہ لنک کرتا ہے ایکچولی آپ کے سیمپل سائز کے ساتھ, کیونکہ سیمپل سائز جو ہے وہ اس کو وہ انفلوئنس ہوتا ہے کہ سیمپل سائز کتنا لینا ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی پریسیجن کے ساتھ اپنے ریزلٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کتنے کانفیڈنس سے وہ رزلٹ کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ یوں ہی ہوگا. تو کتنا پرسائز آپ اتنے چاہتے ہیں کہ آپ کا رزلٹ ملے, یا آپ اس کو پریڈکٹ کریں کہ یہ رزلٹ ہے, اور کتنے کانفیڈنس سے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ رزلٹ یوں ہی ہوگا اوور دا ریسٹ آف دی پاپولیشن میں. تو جب یہ ایسی کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو اس میں سیمپل سائز بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ جو وہ ایکچولی کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بیسس پہ کہ آپ پریسیجن کتنی چاہتے ہیں اور کتنا آپ جو ہے کانفیڈنس چاہتے ہیں. سمپل سی اگر ایگزام ہم بات کریں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی میں سیمپل اور پاپولیشن کے درمیان میں چاہتا ہوں کہ بالکل کوئی ڈفرینس نہ ہو, تو اگین ہم سیمپل سائز کو بڑا کرتے چلے جائیں گے تاکہ ہمارا سیمپل اور پاپولیشن سیم ہو جائے, لیکن پھر وہ جو پرپز ہے سیمپل کا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا ایک ٹریڈ آف کرنا پڑتا ہے ہمیں بٹوین دی سیمپل سائز, اور ہم تھوڑا سا مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنی ایکوریسی کو, تھوڑا سا ہم جو ہے ایڈجسٹ کرتے ہیں, تھوڑی سی ہم اپنے کانفیڈنس آف دا اسٹیٹمنٹ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. یہ ان چیزوں پہ ہم بات کرتے ہیں. لیٹس لک ایٹ دیم سیپریٹلی کہ پریسیجن کیا ہے. پریسیجن از ہاؤ کلوز our estimates is to the true population. یہ ہم بیسکلی پریسیجن کا جو اسٹیٹمنٹ یہاں پہ ہم دے رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایسٹیمیٹ ہے جو ہم نکال رہے ہیں, جو ہماری جو سیمپل ہے اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ ہمارے پاپولیشن کی کیریکٹرسٹکس کے ساتھ سے کتنی کلوزلی میچ کرتی ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا آتا ہے وہ سیمپل کا آتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ سیمپل میں یوں ہو رہا ہے, یعنی اس کا مین یہ نکل رہا ہے, اس کی اسٹینڈرڈ ایویشن یوں نکل رہی ہے, اور بعد میں ہم اس کو انٹرپولیٹ کرتے ہوئے اس کو ہم یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری پاپولیشن ہے وہ بھی ایسی ہی ہوگی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن کا جو سیمپل کی جو کیریکٹرسٹک ہے ہماری پاپولیشن کی بھی وہی ہوگی, تو یہ بیسکلی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی پریسیجن کے ساتھ ہم یہ کہیں کہ جو ہمارے ایسٹیمیٹس جو نکلے ہیں, جو ہمارے کیریکٹرسٹکس آف سیمپل نکلے ہیں, یہ ہمارے کتنے جو ہیں پاپولیشن کے ساتھ کتنے اس کے میچ کرتا ہے, یعنی یہ ٹرو ہیں کہ نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں ایک پریسیجن جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اٹس اے فنکشن آف the range of variability in the sample distribution of the sample mean. ٹھیک ہے, ہم بیسکلی اگر ہمارے پاس ویریبلٹی آپ کی زیادہ ہوگی سیمپل کے اندر تو آپ کی پریسیجن جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ویریبلٹی ہے ڈیٹا کے اندر بہت زیادہ,
تو آپ بہت پرسیجن کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اسکیٹرڈ آپ کے پاس انفارمیشن آئی ہے. اگر آپ کا سیمپل میں جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں بہت ویریبلٹی آ رہی ہے تو کیا ہوا ہوگا کہ آپ پھر آپ کا جو رزلٹ جو آپ جو کہنا چاہیں گے کہ چلیے یہ اس اور اس کے درمیان میں رینج کرتی ہے, اس میں آپ کے وہ براڈ رکھنی پڑے گی, آپ پرسائز نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کے پاس بہت ایکسٹریم بھی ویلیوز آ رہی ہیں, بہت مطلب لو بھی آ رہی ہیں, بہت ہائی بھی ویلیوز آ رہی ہیں. تو اس میں جب ایسا ہو تو آپ بہت پرسیجن سے اس چیز کو نہیں کہہ سکتے. تو یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہے کہ پرسیجن کے اوپر انفلوئنس کرتی ہیں. جنرلی ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیمپل جو اسٹیٹسٹکس ہے جیسے کہ مین اس کی ہے, اسٹینڈرڈ ڈیویگیشن یا ویریئنس ہے, اور جو پاپولیشن کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بھی مین اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے, ان کے لیے ہم بیسکلی سیپریٹ ٹرمز یوز کرتے ہیں. سیمپل کے لیے یہی چیزوں کو مینس کو ہم کہتے ہیں سیمپل اسٹیٹسٹکس, ٹھیک ہے, اور پاپولیشن کو ہم کہتے ہیں پاپولیشن کے انہیں کو ہم پاپولیشن کے پیرامیٹرز کہتے ہیں. جسٹ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین دیز ٹو ٹرمینالوجیز, کیونکہ ہم سیمپل کو ود دی پاپولیشن کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاپولیشن بھی ایسی ہے, تو اس میں ہمارے پاس ایشو یہ آ جاتا ہے کہ بیسکلی جب ہم ان دو مختلف اسٹیٹمنٹس دو مختلف جو ہے گروپس یعنی ہمارے پاس سیمپل ورسز پاپولیشن کو جب ہم کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے فار مین اینڈ اسٹینڈرڈ ڈیویشن, تو سیمپل اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے فار جو مین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن ویریئنس وغیرہ جو نکالتے ہیں ہم فار دی سیمپل. اور یہی چیز جب ہم پاپولیشن کی نکالیں گے تو بیسکلی اس کو ہم پاپولیشن پیرامیٹرز کہیں گے. تو یہ ایک ٹرمینالوجی کا ڈفرینس ہے جو بٹوین دیٹ. اس میں یہ ہے کہ ہم بیسکلی کمپیئر کرتے ہیں اپنے سیمپل ایسٹیمیٹس کو ود دی پاپولیشن کیریکٹرسٹکس. یہ میں پہلے بات کر چکا ہوں, ویئر دی ایسٹیمیٹ شوڈ بی دی ریپرزینٹیو آف دی پاپولیشن کیریکٹرسٹکس. یہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ ہمارا ہے کہ جو ایسٹیمیٹس ہیں جو کیریکٹرسٹکس ہیں یہ جو ہم نے نکالی ہیں آف دی سیمپل شوڈ میچ ود دی کیریکٹرسٹکس آف دی پاپولیشن. تو جو سیمپل اسٹیٹسٹکس نکال رہے ہیں وہ پاپولیشن پیرامیٹر کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. تو سیمپل اسٹیٹسٹک مینس اینڈ ڈیویشن شوڈ بی ریپرزینٹیو آف دی پیرامیٹر. تو یہ ایک تو جنرل کانسیپٹ ہے جو یوز کرتے ہیں ہم جب ہم اسٹیٹسٹکس نکالتے ہیں بٹوین دی پاپولیشن اینڈ دی مین, اور ان میں یہ ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں. تو ہم کہہ رہے تھے کہ بات کر رہے تھے کہ ہم پرسیجن کی بات کرتے تھے. پرسیجن میں کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ کلوز آر دی ایسٹیمیٹس ٹو دی پاپولیشن. یہ پرسیجن کی بیسک جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایسٹیمیٹس ہیں جو ہم نے ایسٹیمیٹس نکالے ہیں جو ہم نے مین اسٹینڈرڈ ڈیویشن وغیرہ نکالی یہ ہمارے پاپولیشن کے کتنے قریب ہیں. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی ہماری پاپولیشن اور ان کے درمیان میں ڈفرینس ہے کہ نہیں ہے اور اس میں کتنا ڈفرینس ہے, اس کو ہم جتنی ہم پرسائزلی کہیں گے کہ اچھا جی سیمپل کا مین جو ہے لیٹس سے وہ 250 ہے فار لیٹس سے دی ایوریج اسکور فار ان این ایگزام, اور پاپولیشن کا جو اگر ہم سیمپل پاپولیشن کی مین نکالیں فار این ایگزام اسکور وہ آتا ہے 258. تو ڈفرینس جو ہے دونوں کے درمیان میں وہ +5 +8 کا ہے, یا 258 بھی ہو سکتا ہے اور یہ 242 بھی ہو سکتا ہے. تو گیون اینڈ ٹیک 8 پلس مائنس جو ہے ڈفرینس ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا مین کا جو نکلا ہے جو رزلٹ نکلا ہے یہ پاپولیشن سے کتنا اس میں فرق ہے. تو اگر زیادہ ہم پرسائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس گیپ کو ریڈیوس کرنے کی کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وائل ایکسپیکٹنگ جو پاپولیشن آف مین اٹ ول فال بٹوین +10 اور -10 کے پوائنٹس. ہم یعنی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاپولیشن کا مین جو ہے وہ کہاں ہوگا, ویئر وڈ اٹ لائی. جو ہم کیونکہ ہم سیمپل کا تو مین نکال لیتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سیمپل کا مین, میں نے جیسے کہا کہ ہم نے کہا یہ 250 ہے. اب میں کہتا ہوں کہ میں پاپولیشن کا جو مین ہوگا میں کہتا ہوں کہ پاپولیشن کا مین جو ہوگا وہ +5 -5 آئے گا, وچ کوڈ بی 255 یا 245. تو یہ میری پرسیجن کا ایک لیول ہے. یا میں کہتا ہوں کہ نہیں میرا +5
+10 ہوگا, میننگ 260 بھی ہو سکتا ہے اور 240 بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میرا جو میں نے نمبر دیا ہے, اس کو میں جب کہتا ہوں کہ جو میرا یہ پاپولیشن کے اوپر جب اس کو میچ کیا جائے گا تو یہ پلس مائنس اس کا فرق آ سکتا ہے. کتنا فرق آ سکتا ہے؟ اٹ کوڈ بی +5 اور -5, دیٹس ویری کلوز. ٹھیک ہے, اگر سیمپل میں نے نکالا, سیمپل کا مین میں کہتا ہوں 250 اسکور آ رہا ہے فار این ایگزام ٹیسٹ جو اسٹوڈنٹس نے دیا ہے یا کسی نے دیا ہے کسی جگہ پہ, تو پاپولیشن کے اوپر میں کہتا ہوں کہ جی یہ اس کا پاپولیشن کا بھی جو اگر ہم ایکچوئل مین نکالیں گے تو وہ 255 ہوگا یا 245 ہوگا, +-5 کا ڈفرنس آ سکتا ہے. تو میں کہوں گا ٹھیک ہے, دس از ویری کلوز انف. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں 240 بھی ہو سکتا ہے اور 260 بھی ہو سکتا ہے, تو میں نے اپنا جو گیپ ہے اس کو بڑا کر دیا ہے. تو اب میں پرسائز نہیں رہا. ٹھیک ہے, میں اپنا سیمپل کا مین کہہ رہا ہوں کہ 250 ہے, اور میں کہتا ہوں پاپولیشن کا مین میرے حساب سے +5 -5 ہوگا یا +10 یا -10 ہوگا. تو اس کیس میں میری یہ جو پریسیژن ہے ایک میں کم ہے, ایک میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے لیٹس سے اگر کہتے ہیں کہ جی میں پرسائز ہونا چاہتا ہوں کہ نہیں جو میرا جو سیمپل کا جو مین آ رہا ہے وہ میرے پاپولیشن کے مین کے ساتھ جو ہے +-5 کے قریب آ جائے گا, تو یہ آپ جتنے آپ کہیں گے نہیں +1 + -1 ہوگا 251 249, تو آپ اور پرسائز ہو رہے ہیں. تو ایک طرف تو یہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا سیمپل کا جو مین ہے وہ کتنا جو ہے کلوز ہے ٹو دی ایکچوئل, تو یہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو the narrower the gap the more precise is our statement. اب آپ نے اسٹیٹمنٹ تو دے دی, جیسے کہ یہ ایگزامپل میں دے رہا ہوں ایک اور, the average age of a particular class بیس پرٹیکولر ایک اسپیسیفک کلاس کے لیتے ہیں, اور میں اس کو کہتا ہوں کہ میں نے ایوریج ایج کی ڈٹرمائن کرتا ہوں ٹیکنگ اے سیمپل. میں کہتا ہوں کہ 20 سے 25 کے درمیان میں اس کے ایج گروپ ہے اسٹوڈنٹس کا. اب یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, اور دوسری اسٹیٹمنٹ میں کہتا ہوں کہ نہیں ان میں جو ایج ہے وہ 18 سے 28 ہے. اور اس کیس میں نیچرلی یہ ایک براڈر ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا نیروور ہے. تو جتنی نیرو ہوتا جاتا ہے آپ کہتے ہیں آپ اتنے پرسائز ہیں اپنے اسٹیٹمنٹ میں. آپ کہتے ہیں آج بارش ہوگی, آئی ایم شیور کہ آپ کہیں گے آج یا کل بارش ہو سکتی ہے یا اس ہفتے میں بارش ہوگی. تو آپ کیا ہے اپنی اسٹیٹمنٹس کو ویری کر رہے ہیں. جہاں پہ آپ کہتے ہیں آج بارش ہوگی یقیناً, تو آپ پرسیژن کے ساتھ اس بات کو کہہ رہے ہیں. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میرے سیمپل اگر 250 کا نکل رہا ہے, 250 اسکور نکل رہا ہے, تو پاپولیشن کا 251 ہوگا یا 249 ہوگا. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ بہت اپنی پرسیژن سے اپنی بات کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں یہ 240 بھی ہو سکتا ہے اور 260 بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اپنی اسٹیٹمنٹ میں تھوڑی سی جو ہے پرسیژن کو فورگو کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کیسے. تو بیسکلی ایک چیز تو یہ کانسیپٹ ہم نے بات کی کہ پرسیژن کیا چیز ہے. پرسیژن میں بیسکلی ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہم دینے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے سیمپل کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے تو ہماری پاپولیشن کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہم دینے لگتے ہیں اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کتنی پرسائز اپنی اسٹیٹمنٹ کو بنائیں, اور جتنے ہم پرسائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں بیسکلی اتنا ہمارا وہ جو گیپ ہے جو ہم بٹوین دی پاپولیشن اینڈ سیمپل ہوتا ہے وہ ہمارا کم نظر آنے کم ہوتا ہے ڈٹرمائن. اور جب ہم کہتے ہیں کہ پرسائز نہیں ہوتا ہم تھوڑا سا اپنے گیپ کو براڈ کرتے جاتے ہیں. تو بیسکلی یہ ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایسٹیمیٹس کتنے کلوز ہے آپ کی پاپولیشن کے. ہماری ایسٹیمیٹس یعنی ہماری جو سیمپل کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ کتنے کلوز ہیں آپ کے پاپولیشن کی کیریکٹرسٹکس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, تو یہ بیسکلی پریسیژن ہے. آن دی ادر ہینڈ ایک اور ٹرم جو یوز ہوتی ہے وہ ہماری ریسرچ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کانفیڈنس ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ کانفیڈنس ڈینوٹس ہاؤ سرٹن وی آر دیٹ آور ایسٹیمیٹس ول ہولڈ ٹرو فار دی پاپولیشن. اب ہم کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ بات جو ہم نے کہی ہے یہ سچ ہی ثابت ہوگی. ہم کتنے کانفیڈنٹ ہیں. وہاں پہ ہم نے اسٹیٹمنٹ دی, ہم نے کتنی ہماری پرسائز اسٹیٹمنٹ تھی, اور ہم کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو جائے گی. یہ کانفیڈنس ہے. تو ڈفرنس ہے کہ وہاں پہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ دینے کو کہہ رہے ہیں, ایک اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں.
ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو جائے گی نہیں ٹرو ہو جائے گی. ان دونوں کے اندر دونوں کے درمیان میں ایک لنک ہے جو آپ کو انڈرنیتھ نظر محسوس ہو رہا ہے, اس کو ہم بات کرتے ہیں. وہ یہی ہے کہ the level of confidence can range from let's say 0 to 100 ہو سکتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے بات کہی ہے میں اس میں 100% کانفیڈنٹ ہوں. جسٹ وہ ایگزامپل جو بارش کی دی تھی کہ آج بارش ہوگی ہے, یقینی ہے, تو اس میں آپ 100% آپ کانفیڈنٹ بھی ہیں. اسٹیٹمنٹ بھی آپ نے نیرو دی اور کانفیڈنس بھی آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں کیا ایسا ہے جب میں کہتا ہوں کہ آج ہی بارش ہوگی تو میرا اس میں کانفیڈنس ہے کہ ایسے ہی ہوگا. شاید اسٹیٹمنٹ تو میں کہہ دوں کہ آج بارش ہے, لیکن کتنا کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ بات سچ ثابت ہو جائے گی, یہ ایک رسک ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں آج یا کل میں بارش ہوگی تو میری یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ٹرو ہونے میں چانسز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو آج یعنی اس ہفتے میں بارش ہو جائے گی, اس کے اگینسٹ اسٹیٹمنٹ کے سچ ہونے میں چانسز زیادہ ہیں. تو اسٹیٹمنٹ میں جہاں جہاں میں جتنا پرسائز کرنا جاتا ہوں مجھے وہاں پہ اپنا کانفیڈنس جو ہے تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر میں کیونکہ چیزیں بہت ساری ایسی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, تو دیر سو مینی تھنگس, اس لیے جو سیمپل ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی پاپولیشن تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور ہم نے کئی بات کی کہ جو سیمپل نکالتے وقت سرٹن پرابلمس بھی آ سکتی ہیں, ایررز بھی ہو سکتے ہیں جن میں ہماری ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں بھی آ سکتی. تو اس کیس میں آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ ایسا بناتے ہیں کہ وہ پرسیژن میں بھی اس میں کسی حد تک آ جائے لیکن آپ کانفیڈنٹ بھی ہوں, کیونکہ کل کو کوئی آپ سے کہے کہ جی آپ نے یہ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ جو تو ٹرو ہی نہیں رہی, آپ نے پرسیژن تو اچیو کر لی لیکن یہ ٹرو نہیں رہی, تو اس میں آپ کی بات چلی جاتی ہے کہ جی آپ نے ایک اسٹڈی کی اور آپ نے ود پرسیژن کہا کہ باقی پاپولیشن بھی ایسے ہی کر رہے گی اور اس کو آپ کتنے کانفیڈنس سے کہتے ہیں. تو آپ اپنی کیا کرتے ہیں جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ڈائلیوٹ کرنے کے بعد آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس ڈائلیوشن کے بعد آپ اپنے تھوڑا سا کانفیڈنس کو اپنے اسٹیٹمنٹ کا سچ ہونے کے کانفیڈنس کو تھوڑا سا ریز کر دیتے ہیں. So the more you want to be precise, the less confident we become. That is, our statement is going to be true. ٹھیک ہے, جتنے ہم precise ہوتے جانے کی کوشش کرتے ہیں اتنی ہمیں precision تو ہو جاتی ہے, اسٹیٹمنٹ میں ہم اٹل ہو جاتے ہیں, لیکن اتنا رسک زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس ہماری وہ اسٹیٹمنٹ غلط بھی ثابت ہو جائے, کیونکہ اپنے آپ کو آپ ایک نیرو اس میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ڈیلیما سا ہے. تو سو ون لیول ایٹ ون لیول وی وانٹ ٹو بی ایکوریٹ آن آور اسٹیٹمنٹ, بٹ آن دی ادر وی آر ٹیکنگ اے ہائر رسک آف بینگ پرووڈ انکریکٹ. تو ایک ڈیلیما ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ میں پرسیژن لوں کہ کانفیڈنس ہوں. تو ایک ڈیلیما ہے, اس میں آپ نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے. سو ان آرڈر ٹو مینٹین دی پرسیژن اینڈ انکریز دی کانفیڈنس اور انکریز دی پرسیژن اینڈ کانفیڈنس وی نیڈ ٹو ہیو اے لارج سیمپل. ناؤ یہاں پہ بات آ گئی کہ اس کے انڈر لائنگ جو چیز ہے کہ ایک سیمپل اور پرسیژن جو آپ کا پرسیژن ہے اور کانفیڈنس جو ہے, یہ ہم نے کہا کہ دونوں کا جو ہے وہ ایک لنک ہے. اور وہ لنک یہ ہے کہ جب ہم بہت میں اٹل اسٹیٹمنٹ دینے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے پھر کانفیڈنس اتنا جو ہے رہتا نہیں ہے, کیونکہ وہ غلط ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اس کو سالو کیسا کیا جائے, جنرلی وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیمپل اور پاپولیشن کو بالکل کلوز لیں گے تو فرق جو ہے وہ نیچرلی کم ہو جائے گا. آپ اتنی ہی پرسیژن سے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ دونوں میں فرق تھوڑا ہے, سیمپل سائز بہت بڑا ہے میرا, پاپولیشن کے اور پاپولیشن اور سیمپل سائز میں تھوڑا فرق رہ جاتا ہے. تو پھر نیچرلی میں جو میرا سیمپل کا جو مین آ رہا ہے میں کہوں گا پاپولیشن کا بھی وہی آئے گا. کیوں؟ کیونکہ میرے سیمپل اگر لیٹس سے 500 اور میرا ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ لیٹس سے 550 ہے, تو نیچرلی مجھے پتا ہے کہ جب ایکچوئل پاپولیشن کا بھی نکالیں گے تو کچھ زیادہ فرق نہیں آئے گا, کیونکہ 50 ہی کا تو ڈفرینس آئے گا. تو سائز جو ہے اس کے نیچے بڑا امپورٹنٹ پلے کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سائز اگر ہم انکریز کر دیں اپنے سیمپل کا تو پھر پرپز سیمپل کا ختم ہو جاتا ہے کہ ہم سیمپل کو ہم سیمپل کیوں لے رہے ہیں, پھر پاپولیشن ہی کیوں نہیں سروے کرتے. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا ہے چیز ہے. اس کے لیے اگین دیر آر سرٹن گائیڈ لائنس, کچھ رول آف تھم بنائے ہوئے ہیں, اور ان میں کچھ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے
سیمپل سائز جو ہے لارج دین 30 اور 500 کے درمیان میں جنرلی موسٹ ریسرچ اسٹڈیز میں کہتے ہیں کہ اٹس ایڈیکویٹ. ایک رول آف تھم ہے بنایا ہوا ہے 30 اور 500 کے درمیان میں اگر آپ لے لیں گے تو عام طور پہ اسٹڈیز کو لکھتے ہیں. لیکن اس سے اچھا جو ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سرٹن ٹولز اویلیبل ہیں سچ ایز کہ آپ کے پاس ایک کیلکولیٹر اویلیبل ہے جس میں آپ ڈیفائن کر دیں کہ آپ کو کتنا کانفیڈنس لیول چاہیے آپ کے, تو اس کانفیڈنس کتنا زیادہ آپ کو کانفیڈنس چاہیے اس کے بیسڈ آن دیٹ وہ کیلکولیٹر آپ کو بتا دیتا ہے کہ اگر آپ کا پاپولیشن اتنی ہے تو اس کا اس پرسنٹ آف کانفیڈنس لیول کا اگر آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ چاہیے تو آپ اتنا کم از کم سیمپل ڈرا کر لیں. تو سیمپل سائز آپ کو بتا دیتا ہے کہ کیا نکالیں آپ. تو ایک یہ ہے. اسی طرح آپ کے پاس جو ملٹی ویریٹ جب ہم جس میں ہم ریگریشن ٹائپ کے انالیسس جب کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی سرٹن گائیڈ لائنس ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ رول آف تھم ہے یہ کہ سیمپل سائز شوڈ بی سیورل ٹائمز پریفریبلی 10 times more as large as the number of variables. اگر آپ کے پاس اسٹڈی میں 5 ویریبلس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں ریگریشن انالیسس بنا رہے ہیں. ہم نے کئی تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا تھا جس میں ایک انڈیپینڈنٹ ہے 4 انڈیپینڈنٹ ہیں اور ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل. ٹوٹل لیٹس سے 5 ویریبلس کے ساتھ آپ پلے کر رہے ہیں اور ایک اپنی ایکویژن کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. ایک سیمپل ہم ڈرا کرتے ہیں اس میں ہم ڈیٹا انٹر کرتے ہیں اور انالیسس کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 5 ویریبلس ہیں تو 5 ملٹیپلائی بائی 10. تو اس کا سجیشن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 50 کا سیمپل جو ہے وہ اگر آپ نے ریگریشن انالیسس ٹائپ کا چیز کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں جو ہے آپ کی اسٹڈی کے اندر جو فائنڈنگز ہوں کیونکہ وہ سیمپل کی نکالی ہوتی ہیں تو 50 انڈیویجولس کا اگر آپ سیمپل لیں گے تو آپ کا جو ہے کانفیڈنس اور پریسیجن کسی حد تک ایکسیپٹیبل جو ہے وہ مل جائے گا آپ کو. یہ ایک اگین ایک رول آف تھم ہے جس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس اگین ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے جیسے ہم نے کہا کہ اس میں آپ کے ہر چیز کنٹرولڈ ہے آپ کی. ہم ایکسپیریمنٹ کی جب ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو مختلف ویریبل جو انفلوئنس کر سکتے ہیں اس کو ہم ان کو اسٹینڈرڈائز کر لیتے ہیں اور سرٹن دو ویریبلس کے درمیان میں ہم ایک ایکسپیریمنٹ کو جو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں لیسر سائز بھی ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے کیونکہ باقی فیکٹرز کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ آلریڈی نیوٹرلائز کیا ہوا ہوتا ہے. تو ایک سلیکٹڈ گروپ کا جو ہے آپ کر سکتے ہیں اور اس میں ایک لوور سیمپل سائز بھی یوز کیا جا سکتا ہے. لیکن جنرلی ایز اے سیٹ کہ آپ کے پاس سرٹن میتھمیٹیکل ایکویشنز بھی بنی ہوئی ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں بہت آسانی سے ٹو بیسکلی ٹو ڈٹرمائن کہ سائز کتنا ہونا چاہیے آپ کی بیسڈ آن کہ آپ کا اگر پاپولیشن اس سائز کی ہے تو اس کا جو آپ کا جو سیمپل سائز کتنا بڑا ہونا چاہیے تاکہ آپ ایک سرٹن کانفیڈنس سے بات کر سکیں کہ پاپولیشن جو سیمپل میں آ رہا ہے وہ پاپولیشن میں ہوگا اور سرٹن پریسیجن سے بات کریں کہ جو میں نے بات کی ہے یہی چیز آپ کی یہی مین یہی اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے وہ آپ کی مین پاپولیشن کا نکلے گا. تو اس طرح اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے میتھمیٹیکل ایکویشن جو نکال کے آپ کو دے دیتی ہے یہ چیزیں. اسی طرح آپ کے پاس سیمپل سائز کے لیے ٹیبلز بھی اویلیبل ہیں جس کو آپ یوز کرتے ہوئے ایک سائڈ پہ انفارمیشن ایک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ پاپولیشن سائز کتنا ہے اور اس کے سامنے انہوں نے سرٹن الگوریتھم لگا کے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے اس کے لیے آئیڈیل جو ہے سیمپل سائز کتنا ہونا چاہیے. جنرلی اگر آپ اس ٹیبل کو دیکھیں کہ جتنی چھوٹا پاپولیشن ہوتی ہے اتنا جنرلی ریلیٹیولی اس کا سیمپل سائز بڑا ہوتا ہے. جو آپ کی پاپولیشن بڑھتی چلی جاتی ہے اس سے ریلیٹیو اس کا سیمپل سائز جو ہے اتنی ریشو سے بڑھ نہیں رہا ہوتا. اگین اس کے پیچھے انہوں نے الگوریتھم لگایا ہے. جنرلی دے فیل کہ اگر 5000 میں سے 500 کا لے لیا تو وہ سفیشینٹ ریپرزنٹیشن, لیکن اگر آپ کا ٹوٹل 500 ہے تو مے بی وہ 150 آپ کو کہے کہ اتنا کم از کم آپ کو سیمپل چاہیے. تو جنرلی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بہت لارجر سیمپل پاپولیشن سائز ہو تو بہت لارج آپ کو سیمپل سائز لینا تھا. میتھمیٹکلی انہوں نے پروو کیا ہوا ہے کہ ایک ایڈیکویٹ سائز جو ہے پاپولیشن کی سفیشینٹ ریپرزنٹیشن آ جائے تو مور اور لیس پاپولیشن کی آپ کی جو ہے وہ آپ کی پاپولیشن کی ریپرزنٹیشن آ جاتی ہے. تو اس میں ہم نے کہا کہ ٹیبلز کو آپ یوز کر سکتے ہیں
اور اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں، نیٹ کے اوپر آپ جائیں تو RAO کے نام سے ہے، اور اس طرح کے 2-3 اور آپ کے پاس ٹولز اویلیبل ہیں جن میں آپ سمپلی ان پٹ کریں سرٹن بیسک انفارمیشن کہ میرا پاپولیشن سائز کیا ہے اور میں نے کانفیڈنس لیول کتنا رکھنا ہے اپنے، میں کتنے کانفیڈنس لیول سے کہنا چاہتا ہوں، اس کے بیسس پہ وہ آپ کو سجیسٹ کر دے گا کہ کتنا بڑا آپ نے سیمپل سائز رکھنا ہے. تو جناب ہم بات اگین سیمپلنگ ڈیزائن کے اوپر ہم بات کرتے رہے تھے، اور سیمپلنگ ڈیزائن میں ہم نے کہا کہ جناب پرابیبلٹی نان پرابیبلٹی سیمپلنگ ٹیکنیکس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور ہم نے کہا کہ ان کا چوائس جو ہے وہ اگین سرٹن سچویشنز پہ ہوتا ہے، اور سچویشنز اگین بیسکلی اگر آپ کو فریم اویلیبل ہے یا نہیں ہے، یا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ ڈیموگرافکلی بہت ڈسپرسڈ ہے تو تب آپ کے پاس سرٹن چوائسیز لیتے ہیں، یا پھر آپ ٹائم یا کاسٹ کو کٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وہ بیس کرتے ہیں کہ آپ کون سی ٹیکنیکس کو یوز کریں. اور اس ساری چیزوں کو سیکھنے کا کیا مقصد ہے ایکچولی، یہ دونوں طرح سے اگین ہم نے ریسرچ کے کانٹیکس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ریسرچر کو بھی تو نیچرلی تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں یہ سیمپلنگ امپورٹنٹ ہے، لیکن مینیجرس کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو جو مینیجر جو کنڈکٹ کرواتے ہیں ریسرچ کو، ان کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو بیسکلی انڈرسٹینڈ کریں کہ سیمپلنگ ڈیزائن کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اگر وہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے تو بھی تب ہی ان کو جو ہے وہ اگر ان کو پتہ چلے گا کہ اس سے کتنا فرق پڑتا ہے، وائی پرٹیکولر سیمپل از یوزڈ بائی ریسرچرز اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، تو تب ہی ایکچولی وہ ایک رائٹ ڈیسیجن لیں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر فریم نہیں ہے تو اس کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کی جائے، اس کے لیے ٹائم پرووائڈ کیا جائے، اس کے لیے ریسورسز پرووائڈ کی جائے، اور اس کے بعد پھر اس فریم کو یوز کرتے ہوئے آپ سرٹن ریزلٹس کو لے کے آئیں، اور پھر وہ ریزلٹس کو سرٹن پریسیژن اور سرٹن کانفیڈنس کے ساتھ وہ یوز کر سکتا ہے. اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر ایک غلط سیمپلنگ میتھڈ یوز ہوا ہے تو وہ اس ریزلٹس کو اتنی امپورٹنس نہیں دے گا، بیکاز اس کو پتہ ہے چلے گا کہ کیونکہ اس نے جو سرٹن ٹیکنیکس یوز کی ہیں سیمپلنگ کی وہ اتنی رابسٹ نہیں ہے، اتنی جو ہے ٹرسٹ وردی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں جیسے کہ جو کہ مینیجر کو اگین گائیڈ کرتی ہیں اباؤٹ اے سرٹن ریسرچ. اسی طرح جب وہ کوئی آرٹیکلس پڑھتا ہے تو اس میں بھی اگین اس کو سرٹن پتہ چلتا ہے کہ سرٹن ریسرچرز نے یہ کہا اور یہ ان کی فائنڈنگز رہیں. اب ان ریسرچ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ تو جو بھی ہیں، لیکن اگر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ پڑھتے ہوئے درمیان میں کہ اس نے سیمپلنگ ٹیکنیک کیا یوز کی ہیں، تو ان ریزلٹس کو وہ پھر وہ ٹینٹیٹیولی استعمال کرتا ہے، احتیاط سے استعمال کرتا ہے، بیکاز اس کے جو ریسرچ کی گئی ہے یہ ایک مے بی ایک یونیورسٹی کے اندر کی گئی ہے، لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ کی گئی ہے، یا پھر ایک پراپر جو ہے پاپولیشن جو تھی یہ، یا اس کی پاپولیشن کی فل ریپرزنٹیشن نہیں آئی بیکاز سیمپل صحیح طرح سے نہیں کلیکٹ ہوا. تو یہ چیزیں ہیں جو انفلوئنس کر سکتی ہیں. تو خیر یہ ہم نے مینیجرس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی کہ اس کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، تو ہماری ویسے بھی ریسرچرس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. ہم نے کہا کہ ایز اے ریسرچ اسٹوڈنٹ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کی ریسرچ کی کریڈیبلٹی جو ہے سیمپلنگ ڈیزائن کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے. جو ہمارا آج کا سیشن تھا وہ کس بارے میں تھا، اور ہم نے بات بیسکلی کی، ہم نے اسٹارٹ لیا نان پرابیبلٹی بیس سیمپلنگ سے اسٹارٹ لیا، اور اس کی سرٹن ٹائپ سے ہم نے اسٹارٹ کیا. پرابیبلٹی بیس سیمپلنگ پہ ہم پہلے بات کر چکے تھے. نان پرابیبلٹی بیس میں ہم نے بیسکلی کوٹا سیمپلنگ اور سنو بال سیمپلنگ کے حوالے سے بات کی، اور ہم نے کہا کہ یہ مینلی نان پرابیبلٹی بیس سیمپلنگ ٹیکنیکس ہیں اور ان کو یوز کر سکتے ہیں بٹ جنرلی فار ایکسپلوریٹری ٹائپ آف اسٹڈیز. اور اس کے اگین سرٹن بینیفٹس ہیں لیکن سرٹن ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تو ہم ان جرنل پہ جب ہم بات کی تو ہم اس چیز پہ ابھی پہنچے کہ اگین آئیڈیلی ہمیں جو اسٹڈیز ہیں اگر ہم نے کہیں اس کو کہیں اس کی اپلیکیشن کو دیکھنا ہے، یا اس کی ہم نے اس کے بیسس کے اوپر ود لاٹ آف کانفیڈنس پریسیژن ہم نے کچھ بات اسٹیٹمنٹ دینی ہے، تو اس کے لیے یہ کوشش کی جائے کہ ہم پرابیبلٹی بیس سیمپلنگ ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا کو کلیکٹ کریں اوور دا سیمپل. تو یہ ہم لوگوں نے بات کی. اس کے بعد ہم بات کی کہ ایکچولی پریسیژن اور جو آپ کا کانفیڈنس ہیں، یہ دو ٹرمینالوجیز کے اوپر ہم نے بات کی کہ یہ جب آپ سیمپل کو اپنے پاپولیشن کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی ہم نے سیمپل میں یہ فائنڈ کیا، جو ہم نے جو سیمپل میں فائنڈ کیا ہے یہ ہم بیسکلی کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سیمپل میں جو ہماری فائنڈنگز ہوئی ہیں یہ ہماری پاپولیشن میں بھی ایسے ہی ہوگا.
تو یہ جو ہم اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ سیمپل میں جو ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ہو رہا ہے وہی آپ کہتے ہیں کہ ایکچوئل پاپولیشن میں ہوگا، اس میں وہ جو اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی پریسیجن کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے ایک بات کی. اور پھر ہم نے بات کی کہ ایکچولی اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم یہ ہے کہ ان سرٹن اور ٹرمینالوجیز جس کی ہم نے کہا کہ جو پاپولیشن کی جو مین ہوتی ہے یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالی جاتی ہے، اس کے لیے جو ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے وہ پاپولیشن پیرامیٹر کہلاتی ہے. اسی طرح سیمپل کی مین، سیمپل ڈیٹا کی، آپ کی سیمپل آبزرویشن کی جو ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالی جاتی ہیں، ان کو ہم سیمپل اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں. بیسکلی ہم یہی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو سیمپل اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ وہی تقریباً آپ کے پاپولیشن پیرامیٹر ہی ہوں گی. تو پاپولیشن سیمپل اسٹیٹسٹک ریپرزینٹیو ہوں گے آپ کے پاپولیشن پیرامیٹرس کی. تو ان تینوں چیزوں سے باتوں کو لیتے ہوئے ہم آگے چلے ہیں کہ یہ بیسکلی ہم جب چاہتے ہیں یہ پاپولیشن، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹمنٹ جو ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہت کانفیڈنس اور پریسیجن سے دیں، تو بڑا ایک ڈیفیکلٹ ڈیلیما آ جاتا ہے. جتنی زیادہ ہم پریسیجن سے کوئی بات کہتے ہیں اس کے غلط ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹرو کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہی آپ کی، کیونکہ آپ نے ایک سیمپل ڈرا کیا ہوتا ہے اور اس میں سے پاسبلٹی ہے کہ ایکچوئل ریالٹی میں ایسا چیز نہ نکلے. لیکن اس کا جو توڑ ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی آپ کوشش کرتے ہیں کہ سیمپل سائز کو انکریز کریں. جب سیمپل سائز کو انکریز کرتے ہیں تو آپ اپنی بات کو جو کہتے ہیں کہ جو سیمپل میں ہے وہی چیز پاپولیشن میں ہے تو وہ پاسبل ہو سکتا ہے، کیونکہ اگین جب آپ کا دونوں کا درمیان میں ڈفرینس کم ہوگا تو جو آپ سیمپل کے بارے میں کہیں گے وہی موسٹ آف دا ٹائم پاپولیشن کے بارے میں ہوگا. لیکن جو ڈیلیما ہے یہ ہے کہ ہم سیمپل کو اگر اتنا بڑا رکھ لیں تو سیمپلنگ کا فائدہ ہی نہیں رہتا. سیمپل کو آپ نے ایک سرٹن سائز کے اندر رکھنا ہوتا ہے تو تاکہ آپ کے لیے وہ کنوینئنس تو اویلیبل ہو، وہ آپ کو جو ریسورسز کا جو شارٹیج ہے اس کے لیے آپ کے لیے یوزفل ہو، یا آپ کی کانفیڈنس کے لیے وہ آپ کی جو کاسٹ کے لیے وہ یوزفل ہو. تو یہ چیزیں ہیں کہ سیمپل سائز ہمیں ایسا رکھنا. سیمپل سائز کے لیے ڈٹرمائن کرنے کے لیے اگین ہمارے پاس سرٹن جو ہے ہم نے کہا کہ ایکویشنز اویلیبل ہیں، ٹیبلز اویلیبل ہیں، ہمارے پاس انٹرنیٹ کے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں جو اس چیز کو ہیلپ کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ سرٹن رول آف تھم بھی اویلیبل ہیں، اور اس میں جنرلی 30 سے 500 ہم نے کہا کہ ایک نارمل اسٹڈی کے لیے یہ کافی ہوتا ہے ٹو ڈٹرمائن دی بیسکلی دی سیمپل کا مین یا سیمپل کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالنے کے لیے. اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ کچھ ڈیزائن جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو سرٹن ڈیزائنز. ہم دیکھا کہ جو اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ ہے وہ تو ریلیٹیولی جلدی ہو سکتی ہے، اور اس کو ہم ایک سرٹن گروپ کے اوپر کر کے جلدی سے ہم ریزلٹس لے کے آ سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہم ساری پاپولیشن سارے سیمپل کے اوپر سے ڈیٹا کلیکٹ کریں تو اس میں شاید ٹائم کنزیوم زیادہ ہو. لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹیکنیکس کو یوز کر کے ہم سسٹمیٹک سیمپلنگ یا اسٹریٹیفائڈ سیمپلنگ کو یوز کر کے چیزوں کو آسانی سے کچھ چیزوں کو ڈیٹا کو ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جب ہم نے کہا کہ جب ہمارے پاس فریم اویلیبل نہیں ہوتا تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نان پرابیبلٹی بیس سیمپلنگ کی طرف چلے جائیں. اور بات ہمارا اگین اس میں آبجیکٹیو بیس کرتا ہے کہ اگر ہم نے مور آف دی کوالٹیٹیو نیچر کے انالیسس کرنا ہے، اسٹیٹسٹیکل انالیسس نہیں کرنا اس کے اوپر، تو پھر ہم نان پرابیبلٹی بیس سیمپلنگ ٹیکنیکس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ ہم نے بات کی. پھر ہم نے کہا کہ مینیجرز جو ہیں ان کے لیے یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ سیمپل کیسے لیا گیا ہے، یہ ان کو ریزلٹس کی جو کوالٹی ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے. اسی طرح ایگزسٹنگ ریسرچ کے اندر کیا پبلش ہوا ہے، ان کے ریزلٹس کیا پبلش ہوئے ہیں، ان کی کوالٹی کا وہ جب وہ آرٹیکل پڑھے گا تو اس کو سمجھ آئے گا کہ کیا اس کا امپیکٹ ہے. تو یہ ہم نے آج بیسکلی ڈسکس کیا. اور جو ہماری نیکسٹ ڈسکشن ہے بیسکلی اس میں ہم دو تین چیزیں ہیں جو ہمارے آگے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو ہم بات کریں گے کہ آپ کی جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، اور آلدو اس میں ہمارے
جرنل ریسرچ کے کانٹیکس میں، آرگنائزیشنل کانٹیکس میں اس میں ہمارے پاس اس کے اپرچونیٹیز کم ملتی ہیں، لیکن ایکڈیمک ریسرچ کے اندر جب آپ کی فنڈنگ ہو تو اس کی ہوتی ہے. تو ہم تھوڑی سی ایک سیشن اس کے اوپر ہم ضرور کور کریں گے کہ وہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا ہمارا موڈ چینج ہو جائے گا فرام مور آن ان ٹرمز آف، جہاں پہ ہم بہت زیادہ ایک ڈسکشن بیس کر رہے تھے، اس کے بعد جب ختم کریں گے تو ہمارا فوکس اگین آن دی انالیسس سائڈ پہ بھی زیادہ ہو جائے گا. تھوڑی سی ڈسکشن ہم کریں گے نیکسٹ سیشن میں ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے اوپر، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو ونس آپ نے ریسرچ ڈیزائن کمپلیٹ کر لیا ہے، اب آپ نے ڈیٹا جب کلیکٹ کرنے گئے ہیں، جب آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد کیا، اس کے بعد جو انالیسس کا ہے اس سٹیج کو ہم کور کریں گے. اور نیکسٹ سیشنز جو ہیں ہمارا فوکس اس پہ کہ انالیسس جب کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں، کیا ایشوز آتے ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو دو بیسکلی ہمارے ٹاپکس پیچھے جنرلی رہے گی، لیکن انالیسس کا پورشن جو ہے وہ مور آن سم تھنگ ٹو ڈو ود، جس میں ہم SPSS کے اوپر ہم زیادہ فوکس کریں گے. تو ود دس آج کے ہم سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. ہوپ فلی یہ یوزفل، بڑا فروٹفل رہا ہوگا، اینڈ ود نیکسٹ جو ہے سیشنز میں ہم پھر ملیں گے. دس کنکلوڈ. السلام علیکم.